वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में अभी हम बात करना चाहेंगे कि आजकल के अगर हम मुआशरे में देखें तो तलाक़ की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान में देखें और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो उठाकर देखें तो तलाक़ की शरह जो डिवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और जब हम निकाह की बात करते हैं, बड़ा ख़ूबसूरत एक रिश्ता है, इंतहाई पाकीज़ा रिश्ता है। और ये रिश्ता ऐसा है और इसको होना भी ऐसा चाहिए कि ये हमेशा के लिए हो। जब आप किसी को अपना जीवन साथी चुन लें तो फिर आपने उसको कबूल किया है, आपने उसको उसके पॉजिटिविटीज़ उसकी नेगेटिविटीज़ के साथ कबूल किया है, सो आपने फिर उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। आइडियली ये होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं कि कहीं पर अगर कंपैटिबिलिटी नहीं, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपस में नहीं बन रही या और दीगर वजूहात सामने आ रही हैं, आपस में साथ नहीं रहा जा रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने तलाक़ को हलाल करार दिया है, जो कि वैसे अगर हम ये देखें तो अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा ये फ़ेल है। लेकिन फिर भी तलाक़ को अगर हम देखें तो इसके केसेस में जो इजाफ़ा होता चला जा रहा है, इसकी शरई हैसियत क्या है, और फिर तजदीद निकाह की आज हमने बात करनी है कि इसका तरीका क्या है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब शो में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल का अगर हम मुआशरा देखें और जिस तरह से हम डिवोर्स केसेस देखते हैं, डिवोर्स केसेस कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली जो यंग कपल्स हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा अलहदगी के केसेस देख रहे हैं। एक तो इसकी बुनियादी वजह अदम बर्दाश्त है, लेकिन आपके पास भी ऑब्वियसली ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे। क्या वजह आपको लगती है कि आजकल के मुआशरे में ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि इसकी बुनियादी वजह अदम बर्दाश्त है। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए ना, तो इसकी वजूहात में से एक महंगाई और बेरोज़गारी भी है। अच्छा। क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी ये भी ख़ानदानी मामलात के ऊपर असरअंदाज होती है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए ना, तो जो मियाँ बीवी हैं उनको एक दूसरे के हुकूक़ का इल्म भी नहीं है, तो ये भी एक तलाक़ की एक बुनियादी वजह है। इस हवाले से अर्ज़ ये है कि जब भी लड़का और लड़की की शादी की जाए तो शादी से पहले उनको एक दूसरे के हुकूक़ और फ़राइज़ जो हैं उनसे आगाह कर दिया जाए, ताकि कल कना को उनके तमाम के तमाम मामलात के हवाले से उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमूमन ऐसा होता है कि मियाँ का झुकाव जो है, अगर वो माँ की तरफ है तो जो उसकी बीवी है उसको वो झुकाव भी पसंद नहीं होता, और अगर बीवी की तरफ झुकाव हो तो माँ को उसका झुकाव ये भी पसंद नहीं होता। तो इस हवाले से अगर अगर लड़के को माँ के हुकूक़ और फ़राइज़ भी बता दिया जाए और साथ ही साथ बीवी के हुकूक़ और फ़राइज़ वो भी बता दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बड़ी दिलचस्प है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि माँ का दर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा, इसलिए बात उसी की मानी जाएगी। यहाँ पर एक बात जो है वो बड़ी समझने वाली है। यहाँ पर बात दर्जे की नहीं है, यहाँ पर बात है हुकूक़ की। और हुकूक़ के एतबार से देखा जाए तो माँ और बीवी दोनों के हुकूक़ बराबर हैं। अगर उनमें से फ़र्ज़ करें कि अगर वो क्या कहते हैं बीवी के हुकूक़ अदा नहीं करता, तो कल क़यामत वाले दिन उससे ज़रूर पूछा जाएगा। और इसी तरह अगर वो माँ के हुकूक़ अदा नहीं करता तो इस हवाले से भी उससे पूछा जाएगा। तो हमारा दीन जो है वो एतदाल का नाम है कि दोनों के हुकूक़ को आपने बराबर बराबर लेकर चलना है। तो ये वो बुनियादी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आज के माशरे में तलाक़ का रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग इन वजूहात के ऊपर काबू पा लें तो बिलाशुबा तलाक़ की शरह जो है वो बहुत कम हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अगर आजकल के मुआशरे में देखूँ तो अदम बर्दाश्त और तवक्कुआत बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। लड़के भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं। सो वो जहाँ पर डिमांड्स बहुत ज़्यादा आ जाएँ और आप इन रिटर्न कुछ देना ना चाह रहे हो, आपको सिर्फ ये पता हो कि हमारे हुकूक क्या हैं, आपको अपने फ़राइज़ का इल्म ना हो, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देती जी है ये चीज़। जी मैं यही बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, और मैं अपने व्यूवर से, अपने नाज़रीन के सामने भी यही बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब अपने बच्चों की शादी करें तो शादी से पहले अगर लड़का है तो उसको चाहिए कि आप अपने बच्चे को उसके हुकूक और फ़राइज़, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो उसके हुकूक हैं, उनसे आगाह करना जो है ये आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह बेटी है तो बेटी को भी उसके हुकूक और फ़राइज़ से आगाह करना जो है ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। उनकी तो तालीम व तरबियत का बुनियादी मकसद भी यही है। तो इस हवाले से देखा जाए तो हमारे यहाँ तो कोताही बरती जाती है कि जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त जो है, यानी
جب اپنے حقوق کی بات آئے تو بڑا واویلا مچایا جاتا ہے، جب دوسرے کے فرائض کی باری آئے تو پھر اس وقت خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنے حقوق بھی ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرائض اچھا جو ہیں۔ دیکھیں، جب میاں بیوی میں آپس میں ناچاکی ہر وقت رہتی ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، زندگی پرسکون نہیں، کیونکہ شادی کا مطلب میرے خیال میں بنیادی طور پر مقصد یہی ہے سکون۔ جس شادی میں سکون نہیں ہے، اس کو کنٹینیو کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں جی ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اب اگر سکون نہیں ہے یا ناچاکی ہے یا کمپیٹیبلٹی نہیں، آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، اور بات آ جاتی ہے طلاق تک، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ طلاق جو ہے دیکھا جائے تو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض ایسی وجوہات ہیں کہ جہاں پر طلاق کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اصل میں جو میاں بیوی کا بنیادی رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کی زندگی کا سوال ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کی وجہ سے دوسری کی زندگی کو جہنم بنا دیا جائے۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تو پھر بیوی کو اس بات کا رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس سے طلاق حاصل کر سکتی ہے، یعنی طلاق مین اس سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا تو اللہ کی رضا کے لیے بخوشی جو ہے اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آگے سے کنٹینیو کر سکے۔ اچھا دیکھیں، میں نے اپنے ارد گرد بھی ایسے کچھ مرد دیکھے ہیں، گو کہ کم مرد دیکھے ہیں، اور اللہ کرے کہ میں زندگی بھر ایسے مرد نہ دیکھوں، لیکن جو میں نے ایک دو ایگزامپلس میں دیکھے ہیں کہ مرد طلاق نہیں دیتے، چیزوں کو لمبا کرتے ہیں، ڈریگ کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے کیس کو بھی جانتی ہوں جہاں پر مرد نے طلاق نہیں دی، بچے جوان ہو گئے، سارا کچھ، پھر بیوی نے بھی مطالبہ نہیں کیا، بیوی اپنے میکے رہتی ہے، لیکن خاوند نے اپنی انا کی خاطر یا جو مرضی آپ کہہ لیں طلاق نہیں دی۔ بچے اب جوان ہو گئے ہیں، بچے اپنی والدہ سے ملتے ہیں، لیکن خاوند نے طلاق نہیں دی۔ بیوی نے بھی پھر ایک وقت کے بعد اس کا مطالبہ چھوڑ دیا، شاید اس کو آگے کہیں شادی نہیں کرنی تھی۔ تو ایسا خاوند، اس کی کیا سزا ہے دین اسلام میں جو عورت کو باندھ کر رکھے؟ دیکھیں جی، جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے کہ اس نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، ہمارے دین کے اندر انا نہیں ہے جی۔ ہمارے دین کے اندر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ زندگی کے تمام معاملات میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے اور اس کے پیارے رسول کا کیا فرمان۔ اس میں تو انا والی بات ہے ہی نہیں، اور اگر وہ انا کو لے کر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی ہے جو اللہ کے پیارے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ایسے شخص سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر خاتون نہیں رہنا چاہتی تو اس شوہر کو چاہیے کہ وہ بخوشی جو ہے اس کو آزاد کر دے، اور جو تاکہ نہ اس کی کرے، ظاہر سی بات ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ کے پیارے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی ہوگی، اور اگر اللہ کے پیارے رسول کی فرمان کی خلاف ورزی ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے دنیا سے جاتے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے دیکھیں ایک اور مقام پہ فرمایا گیا ہے کہ تمام کی تمام مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، جو بندہ اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ اللہ کی ناراضگی کا حقدار بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ خاتون کو باندھ کر رکھتا ہے، خاتون جو ہے وہ طلاق ڈیزرو کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کی مینٹلٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں بنتی، اب شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کو پورا حق حاصل ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پر گھٹن زدہ ماحول میں اپنے آپ کو جناب لمحہ جو ہے وہ موت کے حوالے کرے گی، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ اس کو بخوشی آزاد کر دیا جائے، اور آزاد کرنے کے بعد اس کا اختیار ہے جہاں پر چاہے وہ نکاح کر اچھا سکتی ہے۔ ایک کچھ دیکھیں، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ مرد کو چاہیے اگر عورت راضی نہیں ہے، دونوں ہی آپس میں ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اس صورت میں طلاق دے دی جائے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اب عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے خلا کا دعویٰ دائر کریں، اور اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو پھر عدالت کی طرف سے خلا جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت ناجائز خلا کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی کہ کوئی بظاہر میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہے لیکن وہ رہنا ہی نہیں چاہتی، وہ جس مرضی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی، لیکن وہ ناجائز ایک مطالبہ کر رہی ہے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، خاوند اب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، تم میرے ساتھ رہو، ہم اپنا گھر بنائی رکھتے ہیں، ملٹیپل چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی اور ناجائز خلا کا مطالبہ کرتی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی عورت پر کوئی سزا ہے یا یہ اس کی مرضی ہے، وہ رہنا چاہے
نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے لے، ڈیورس لے لے۔ جی اس حوالے سے ہمیں ایک ہی بات یاد رکھنی چاہیے، بلا عذر، جس طرح کہ آپ نے بات کی ود آؤٹ اینی ریزن، اگر وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے ایسی خاتون پر لعنت فرمائی ہے۔ ہوں آپ اندازہ لگا لیجیے، جس پر اللہ کے پیارے رسول اور اللہ کے پیارے حبیب لعنت فرما دیں تو اس کا تو پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہوں یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے جس کے اوپر اللہ کے پیارے رسول، یعنی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے اپنی رحمت سے اسے دور فرما دیا۔ جسے اللہ کے پیارے رسول اپنی رحمت سے دور فرما دیں، بلا شبہ اللہ کی ذات بھی ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے۔ تو جو خاتون، جو بہن بیٹی جو ہے وہ بلا عذر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا یہ مطالبہ کرنا وہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ پھر فور جو ہے وہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ اور کرے۔ یہاں پر ایک یہ بات ہے کہ بالکل ٹھیک آپ درست فرما رہے ہیں، توبہ کرے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے، مرد کو بھی یہ حق دیا ہے، دونوں کی رضامندی جی جان لی جائے، جی آپ اسی وقت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ کیا آپ اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو آگے چل کے پرابلمس تو نہیں ہوگی۔ آپ شادی کے بعد یہ تقاضا کریں اور بلا عذر کریں، یہ ایک ناجائز چیز ہے۔ پہلے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ جی بالکل فیصلہ کر لیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، جب کیونکہ ہم طلاق کی شرعی حیثیت پر بات کر رہے ہیں اور یہ تمام باتیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں، طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وربلی تینوں طلاقیں دے دیں تو وہ ہو گئیں، یا 3 نشستوں میں علیحدہ علیحدہ طلاق دی، سو وہ پروسیس کیا ہے، صحیح جی طریقہ اس کا کیا جو صحیح طریقہ کار جو ہے نا، صحیح طریقہ کار وہ یہ ہے کہ 1 مہینے میں عورت کو 1 طلاق دی جائے، پھر دوسرے مہینے میں اسے دوسری طلاق دی جائے، اور تیسرے مہینے میں اسے تیسری طلاق دی جائے۔ یہ طلاق کا بہترین طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 طلاق دینے کے بعد ابھی 2 طلاقیں باقی ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے سے پہلے وہ بندہ اس سے رجوع کر لے، اور ان کی زندگی کا نظام جو ہے وہ باہمی اتحاد و اتفاق، احترام اور محبت کے ساتھ برقرار رہے۔ تو یہ طلاق کا احسن طریقہ کار ہے جسے اللہ کے پیاری حبیب نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ اور جو دوسری طلاق ہے کہ یک بارگی 3 طلاقیں دے دینا، وہ بھی طلاقیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس کے اندر رجوع کا پھر اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر کسی نے تینوں دفعہ ہی طلاق دے دی جی کہ جی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ 3 الفاظ 3 دفعہ بول دیے، ہم، تو کیا یہ طلاق ہو گئی؟ جی یا ہو بعض گئی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نشست میں آپ 10 بار بھی طلاق کا لفظ بول دیں تو وہ ایک ہی دفعہ کاؤنٹ ہوگی۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے جی، سادہ سی بات ہے، جس طرح کہ یہ ہاتھ کی فنگرز کتنی ہیں، 3 ہے نا، تو جب کوئی آدمی 3 بار کہے گا تو وہ 3 ہی کاؤنٹ کی جائیں گی جی، ٹھیک ہے۔ 3 ہی کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو 3 کہہ کر اب اس سے ایک تو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب چھوٹے سے بچے سے پوچھیں اور اس سے پوچھ کر بتائیں کہ بیٹا یہ کتنی انگلیاں ہیں، وہ کہے گا 3، آپ کہیں گے نہیں بیٹا یہ 1 انگلی ہے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو 3 اس نے کہہ دی ہیں تو 3 کی 3 ہی واقع ہو جائیں گی، چاہے ایک نشست میں دے، ذری سی بات ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں وہ اسے یک بارگی جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، یا پیغام کسی کے تھرو دے کر وہ اس سے کہہ دیتا ہے، اس کے بھائی سے یا بہن سے کہہ دیتا ہے، یا ٹیلی فون کے ذریعے بھی طلاق جو ہے وہ ہو ہاں، جاتی میں ہے۔ یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات SMS کے ذریعے بھی طلاق جی دے دی SMS جاتی کے ہے، تو ذریعے بھی کیا طلاق ہو اگر جاتی آپ میسج لکھ دیں تو کیا یہ طلاق اس طرح بھی ہو جائے گی؟ جی اس طرح بھی طلاق ہو جاتی ہے، میسج کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، جس حوالے سے بھی دیں گے نا آپ کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، اب جو بندہ طلاق دینے والا ہے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے اس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اس عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اس کا سارے کا لیکن سارا اگر تعلق عورت کو نہیں پتا؟ اسے نہیں پتا تو اس مرد کا قصور ہے۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ اس مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے اسے آزاد کر دیا ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر جو اس کا ضمیر ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے نا کہ آپ صحیح کے راستے پر چل رہے ہیں یا باطل کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب کیونکہ ہم نکاح نامہ دیکھیں اور اگر ہم پاکستانی قانون کو دیکھیں تو اس میں عورت کو بھی طلاق کا حق دیا گیا ہے، گو کہ اسلام نے نہیں دیا عورت کو، اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے، لیکن اگر ہم پاکستانی لاء کو دیکھیں تو عورت کے پاس طلاق کا حق ہے۔ اگر وہ نکاح کے وقت طلاق کا حق اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ طلاق دے دیتی ہے، تو کیا اس صورت میں عورت بھی ایسے ہی طلاق دے گی یا اس کا پروسیس فرق نہیں ہوگا؟ اس کو نا اصل میں نا صحیح طریقے سے اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ وہ جو کیا کہتے ہیں شک ہے نا، وہ یہ ہے کہ طلاق کا حق عورت کو تفویض کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ عورت جب طلاق کا مطالبہ کرے گی تو مرد اس کو طلاق دے گا، وہ خلا والا معاملہ ہے، وہی خلا والا معاملہ ہے۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی طرف سے طلاق دے دے، طلاق کا دینے کا اختیار جو ہے وہ مرد کو حاصل ہے، مرد کے بغیر عورت اپنے آپ کو طلاق شریعت نہیں، لیکن وہ یہی تو پرابلم آتی ہے، وہ آپ کو حق اسی لیے ملا ہے کیونکہ پاکستان میں مرد کیا کرتے ہیں، وہ طلاق دیتے نہیں ہیں، تو کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے عورت اپنے پاس وہ حق رکھتی ہے کہ اگر کوئی پرابلم آئے تو میں اس حق کا استعمال کر سکوں۔ جی میں تو کیا وہ پیپرز بھجوا سکتی ہے مرد کو؟ ہاں جی، وہ جو پیپر بھجوائے گی نا، اس پیپر کے اوپر پھر تصدیق جو ہے وہ مرد اپنی طرف سے اگر کرے گا تو طلاق واقع اور ہوگی، اگر وہ نہیں کرے گا نہیں کرے پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو پھر فائدہ کیا اس چیک کو اپنے پاس؟ جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ والا معاملہ جو ہے یہ تفویض کرنے والا معاملہ خلا والا معاملہ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو مرد اس کو طلاق دے دے گا، یہ اس کا مطلب ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، کیونکہ اپنے عورت آپ کو نہیں، لیکن عورت جو ہے وہ مرد کو تو طلاق دے سکتی نہیں ہے دے نا؟ سکتی، اللہ اچھا کے ٹھیک پیارے ہے۔ حبیب نے منع فرمایا، طلاق دینے کا اختیار جو ہے وہ مرد کو ہے۔ میں اسی بات کی روشنی میں ایک بات عرض کر دوں، مرد کو طلاق دینے کا اختیار کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ عورت کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے پھر تو جناب گھریلو زندگی جو ہے وہ آنن فانن جناب بکھر جائے گی، اسی وجہ سے طلاق کا اختیار اور حق جو ہے وہ مرد کو دیا اچھا، گیا یہ ہے۔ جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ عورت جذباتی ہے یا اس طرح سے چیزیں نہیں چل سکتی، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں نا، یا آپ اس کو ان چیزوں کو مختلف نام دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آج کل کے ینگسٹرز کو دیکھیں تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ بھی بڑے جذباتی ہیں، غصیلے ہیں، ان میں مردوں کی بھی میں بات کروں جو 23 24 سال کے لڑکے ہیں، یہاں تک کہ 28 29 سال کے ہیں، غصے میں آ کے طلاق دے دی، بعد میں مکر گئے، یا مانا ہی نہیں طلاق دے دی ہے، یا یہ کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، غصے میں دیا نا طلاق ہوئی نہیں، دل سے تو نہیں نہ دی۔ تو اس طرح جو غصے میں دی گئی طلاق ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ دل سے نہیں دی، بس غصے میں دے دی؟ جی بڑی سادہ سی مثال ہے، طلاق جو ہے وہ دی جاتی ہے اپنی بیوی کو دی جاتی ہے، چاہے غصے میں دی جائے یا بغیر غصے کی دی جائے، ہر صورت میں طلاق واقع ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے کیا غصے کی حالت میں، مطلب یہ ہے کہ وہ غصے کی حالت میں ہے، جذباتی ہے، وہ جذباتی پانی میں اس نے کبھی اپنی بہن سے جا کر کہا ہے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، کبھی اپنی ماں سے جا کر کہا ہے، بیوی سے جا کر کیوں کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غصے کی حالت میں اسے پتہ ہے کہ طلاق دینی ہے تو کس کو دینی ہے۔ یہ غصہ وہ غصہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے وہ جاتی رہے، اسی وجہ سے غصے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایک اور بات، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، میں وہاں پر لوگوں کے سامنے ایک ہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نشے کی حالت میں کیا اس نے اپنی ماں کو یہ کہا ہے کبھی؟ کیا نشے کی حالت میں اس نے اپنی بہن کو یا راہ چلتی کسی خاتون کو کہا ہے؟ کہتا ہے تو کس سے کہتا ہے؟ اپنی بیوی سے کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوش و حواس اب قائم ہوش و ہوتے حواس ہیں۔ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا دیکھیں، میں نے ایسے بہت سے، کیونکہ ہر فقہ میں نا علیحدہ علیحدہ طلاق کے اصول بتائے گئے ہیں، مطلب میں بعض اگر فقہوں کو دیکھوں تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک نشست میں اگر آپ نے 10 بار بھی طلاق دی تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، وہ 10 دفعہ نہیں۔ اب ہر فقہ کی اپنی اس میں رائے ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو علماء کرام، یعنی کہ کسی کا رشتہ بچانے کے لیے یا جب ایسی صورتحال آتی ہے تو ماں باپ مفتیان کرام یا علماء کرام کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ بتائیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، کسی اور فقہ سے مدد لے لی یا کچھ نہ کچھ کر کے، تو آپ کے خیال میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ اس طرح سے گنجائش نکالی جا سکتی ہے؟ جی بالکل گنجائش نکالی جا سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارا 3 طلاقوں کے بعد بھی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھا جائے نا اس معاملے کے اندر، اب ہمارے ہاں یہ جو فرقہ واریت کی بات میں نہیں کر رہا، ہمارے ہاں جو سکولز آف تھاٹس ہیں وہ 4 ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک سکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہے، تو اگر ظاہر سی بات ہے وہ زندگی بھر اسی سکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہے تو طلاق کے معاملے کے اندر بھی اسی کو ہی فالو کرے گا۔ اگر ان کے یہاں 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی ہیں تو وہ 3 ہی مراد لی جائیں گی، لیکن اگر وہ شافی مسلک ہے اس کو فالو کر رہا ہے اور ان کے نزدیک 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں یا 10 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں،
پھر وہ اسی کو فالو کرے گا. اس میں تو ایسے کوئی وہ نہیں، لیکن کسی اور کے فقہ کا سہارا لے کر یہ نہیں، کیا بالکل جا ایسا سکتا نہیں ہے، کرنا گنجائش چاہیے. نکالی جا سکتی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں یہی چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایک فقہ کے مطابق عمل کر رہا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات اسی فقہ کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور فقہ سے رہنمائی لے لے. اگر وہ پہلی فقہ کے اندر وہاں پر رہنمائی موجود نہ ہو تو پھر وہ دوسری فقہ سے رجوع کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں. اس کو چاہیے کہ جس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے اسی کے مطابق وہ دین کے احکام پہ عمل کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان اچھا، معاملات بعض میں لوگ جو یہ بار بار طلاق دیتے ہیں اور بار بار رجوع کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، 3 بار طلاق ہو جانے کے بعد رجوع ہوتا ہی نہیں ہے. ہوں اور رجوع کی ایک ہی صورت ہے کہ تحلیل شرعی ہو. تحلیل شرعی کے بعد وہ عورت یعنی اپنی اس میاں کی عدت کو گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے والے میاں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. بصورت دیگر نکاح نہیں ہو سکتا جی. اچھا دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی مرد جو ہوتے ہیں وہ پریشر میں آ جاتے ہیں، ماں چاہتی ہے اسپیشلی، یا والدین چاہتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق دے دی جائے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی انڈر پریشر آ کر یا جبری طور پر طلاق دے دیتا ہے، تو کیا وہ بھی جبر میں طلاق دے دینا یا مجبوری میں طلاق دے دینا، اتنا مجبور ہو جانا، تو کیا وہ بھی طلاق ہی ہے؟ جی، وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. وہ طلاق واقع وہ ہو بھی جاتی ہے. طلاق واقع ہو اور جاتی ہے. 3 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کا طریقہ وہ پھر جو اسلام نے بتایا وہ ہاں حلال جی، ہے؟ ہاں جی. 3 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ خاتون پہلے تو اس شوہر کی عدت جو ہے اس کو مکمل کرے گی. عدت مکمل کرنے کے بعد اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کرے گی. نکاح کرنے کے بعد پھر وہ اس شوہر کی عدت کو گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے پہلے والے میاں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. تو یہ یعنی کہ رجوع کرنے کی ایک بہترین صورت جو دین نے ہمیں بتائی ہے. اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیسز جو ہیں ڈیورس کے، ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ڈسکس کیا کہ جی اس جی. میں عدم برداشت بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ برداشت نہیں ہے، آج لیک کے آف زمانے میں پیشنس، دیکھا دس جائے لیڈس ٹو ڈیورس. آج کے زمانے میں دیکھا جائے اس کو بھی ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں، مہنگائی اور بے روزگاری بہت بڑا المیہ ہے آج کے زمانے میں. ہاں لیکن ٹھیک ہے، مہنگائی، بے روزگاری، تو وہاں پر بھی عدم برداشتی آ جاتی ہے نا، کہ آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ میں صبر نہیں ہے. نہیں، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر خاتون خانہ اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کو کہاں وہاں پر اسے وہ بسر لیکن اس کرنے کا دے میں ایک سکتے. اور پہلو یہ دیکھتی ہوں، کیونکہ ہم ابھی ایلیٹ کلاس کی اگر بات نہ کریں، لیکن ہم ہاں اگر متوسط طبقے کی بات کر رہے ہیں، یا اس سے ویسے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کانشیس ان چیزوں کو لے کے متوسط طبقہ ہی ہاں ہوتا جی، ہے. بالکل اگر ایسا آپ ہی. بلو پاورٹی لائن دیکھ لیں تو ان میں بھی یہ چیزیں بہت کامن ہیں، اور ایلیٹ کلاس میں دیکھ لیں تو ان میں یہ چیزیں کچھ سمجھی نہیں جاتی، یا ان میں تو شاید پروسیجرز بھی یا پروسیس بھی پورے طرح سے فالو نہیں کیے جاتے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس میں انکریز ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا کوئی رول ہے؟ جی بالکل ہے. اور اگر ہے تو وہ کس طرح سے ہے؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا تو اضطراب اور بے چینی کا نام ہے. ہلچل، افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور اس افراتفری کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی آدمی کو سوچنے کا موقع بھی نہیں مل رہا. اسے اپنے حقوق کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. اب وہ کسی اور کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے کہ میری سوشل لائف بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. وہ اس سے متاثر ہو کر اپنی زندگی جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ سیانے لوگ کہتے ہیں، دانا لوگوں کا کہنا ہے، کسی کا محال دے کر اپنی جھنبڑی کو گرانا یہ تو حماقت والی بات ہے. جہاں پہ اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہے وہاں پر آپ کو راضی رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جزا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حالات کی تبدیلی پر قدرت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ جب چاہے حالات کو تبدیل فرما سکتا ہے. اچھا، ایک آخری سوال پھر میں نے اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ تجدید نکاح، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کس صورت میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، تجدید نکاح کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک طلاق ہو گئی ہے یا 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں ذرا نا اپنے نکاح کو ذرا تجدید کر لوں. تجدید نکاح کی صورت یہ ہے کہ 2 گواہوں کو بلایا جائے، بٹھایا جائے، میاں بیوی، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور اتنے سے کلمات کہہ دیں. لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے کہے کہ میں آپ کو اپنے عقد میں لیتا ہوں، کیا آپ اسے قبول کرتی ہوں؟ آگے سے کہہ دے کہ میں اسے قبول کرتی ہوں. جی بس 3 بار یہ والے کلمات. لیکن یہ کس صورت میں تجدید نکاح ہوتا ہے؟ اگر 1 طلاق ہوتی ہے یا 2 طلاقیں ہوتی ہیں پھر تجدید ایمان کیا جائے گا، لیکن اگر تجدید نکاح کیا جائے گا. لیکن اگر 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو پھر تجدید نکاح نہیں ہے. پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سارے کا سارا مرحلہ پروسیجر جو ہے وہ نئے سرے سے ادا کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے بڑا تفصیلاً آج کے اس موضوع کو
ایکسپلین کیا ہے. تھینک یو سو مچ مفتی غلام یاسین صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز شو کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مہمان شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں. بیسیکلی شی از اے باکسر. لیکن آپ سب سن کر حیران ہوں گے کہ اپنے 4 بچوں کی پیدائش کے بعد انہوں نے باکسنگ کا آغاز کیا. امریکہ سے پاکستان آئیں اور پاکستان نیوی اور آرمی کے پروفیشنل باکسرز کو ہرا کر سلور میڈل انہوں نے اپنے نام کیا. راحیلہ ولید اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. تھینک یو سو مچ راحیلہ فار جوائننگ اس ان آور شو. آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے دیٹ یو آر اے باکسر. سو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے سلور میڈل اپنے نام کیا, لیکن آپ کو دیکھ کے لگ کیوں نہیں مجھے رہا دیٹ یو آر اے باکسر؟ نہیں, یہی تو میں آئی وانٹیڈ ٹو سرپرائز پیپل کہ جیسے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک اسپورٹس وومن ہے تو بس وہ آپ کو جینز اور ٹی شرٹ میں یا ٹراؤزر شرٹ میں نظر آئے گی یا ہر وقت وہ ایکسرسائزز اور ورک آؤٹس ہی کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. تو یہی میں دکھانا چاہتی تھی کہ نہیں, ہم لوگ بھی یہ کپڑے بھی پہنتی ہوں دوسرے بھی, اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کے سارے جو بھی امور ہیں ان سب کو بھی سنبھالتی ہوں, بچوں کو بھی دیکھتی ہوں. تو مطلب یہ کہ یہ شوق, یہ میرا جو پیشن ہے, یہ میں نے کسی کاسٹ پہ یا کسی بھی اپنی ڈیوٹی کو اگنور کر کے نہیں کیا. جو میں نے دل سے کیا ہے, اور جس میں بھی آپ اپنی دل سے اپنی ایفرٹس پٹ کرتے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہی ہے. تو لیکن یہ کہ یہ جو میرا اس طرح سے اصل میں اپنی ریئل لائف میں ایسی ہی ہوں, اسی طرح ہی ہوں. اچھا, لیکن آپ کو شوق کیسے ہوا, اور پھر 4 بچوں کی پیدائش کے بعد باکسنگ کا شوق پیدا ہونا؟ اٹس سم تھنگ ان یوزول, ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. ہاں, لیکن میری لائف میں بہت ساری ان یوزول چیزیں ہوئی ہیں. جیسے میں شادی سے پہلے جو ہے وہ MBBS کر رہی تھی, اور میں نے 3rd پروف سے جو میری شادی ہو گئی, اور پھر میں میرا بیٹا پہلا کنسیو کیا, تو میں نے مائی پریگننسیز ور کوائٹ ٹیریبل, تو میں نے اس کوئٹ کر دیا. تو یہ کہ وہ میں نے اپنا جو ہے ایک خواب وہ چھوڑ دیا تھا. تو پھر یہ 4 بچوں کے بعد جب میں نے یہ سٹارٹ کیا, تو پھر میں نے کہا کہ اب اس کو جو ہے آئی واز آل ڈٹرمنڈ کہ میں نے انشاءاللہ کرنا ہے. مطلب ڈو اور ڈائی والا میرا سین تھا کہ نہیں, میں نے اب یہ جو اپنا ڈریم ہے اس کو ضرور چیز کرنا ہے اور اس کو ضرور پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں, آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا 4 بچوں کی پیدائش کے بعد؟ آپ کا پہلا سٹیپ کیا تھا؟ آپ کہیں پر جاتی تھیں جس طرح بھی, مطلب سیلف ڈیفینس کے لیے باکسنگ کرنا کیا تھا, یعنی واٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ ایٹ دیٹ ٹائم؟ میں 4 بچوں کے بعد ویسے فٹنس فریک میں شروع سے ہی ہوں, اینڈ آئی یوز ٹو گو ٹو جم, اور میں ایکسرسائزز وغیرہ ورک آؤٹس وغیرہ اپنے کرتی تھی اور اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھتی تھی. لیکن میں نے نا سیلف ڈیفینس کے لیے جب باکسنگ کی کلاسز لینا شروع کی, تو پھر مجھے باکسنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا. اور پھر یہ کہ جیسے مطلب یہ کہ بائی نیچر بھی ہم کوائٹ ایڈونچرس, اور مجھے چیلنجز ایکسیپٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. تو پھر مجھے یہ لگا کہ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ اینڈ یونیک. مطلب کوئی بھی خاتون شادی شدہ 4 بچوں کی ماں جو ہے وہ نو ون کین بی سو ڈیئرنگ کہ وہ ایسی اسپورٹس چوز کر لے کہ جس میں اس کی ٹریننگ بھی بہت ٹف ہو, اور اسپورٹس اٹ سیلف بہت مار دھاڑ, مطلب اٹس اے کائنڈ آف دیٹ تھنگ. میری ایج میں کوئی اتنی مار میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی کھا سکتا ہے, اور نہ ہی اتنا کوئی مار سکتا ہے. ہاں, لیکن یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا ڈفرینٹ شوق جس میں آپ کو مار پڑ بھی سکتی ہے, پڑ بھی رہی ہے, اور آپ نے آگے مارنا بھی ہے, مار دھاڑ والی اپنے آپ کو بچانا بھی ہے, آپ کو بچانا بھی ہے, ڈیفینس بھی ہے اور اٹیک بھی ہے, سب کچھ ہی ہے اس میں. میں یہ کہتی ہوں کہ باقی ساری اسپورٹس میں آپ انجوائے کرتے ہیں, ویدر اٹس کرکٹ اور فٹ بال یا کوئی بھی بیڈمنٹن یا ٹینس, کچھ بھی. یہ واحد اسپورٹس ہے جس میں آپ کو اپنی جان کے بھی لالے پڑے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے, اور آپ نے اگلے پہ اٹیک بھی کرنا ہے. لیکن دیکھیں, یہ جب آپ نے پہلا اسٹیپ لیا اور آپ نے سوچا کہ اب میں پروفیشنلی آگے لے کر چلوں گی, میں ڈفرینٹ کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کروں گی, فیملی سپورٹ یا ہسبینڈ کی سپورٹ یہ کتنی میٹر کرتی ہے ایک عورت کے لیے؟ اٹ از آل دیٹ میٹرز. ہسبینڈ کی سپورٹ اور فیملی کی سپورٹ ہی تو میٹر کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے مطلب کی یہ ہے کہ ایمبریس دا پاور آف بیلنس اور ریزیلینس اینڈ انویورنگ فوکس. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے گھر کو, اپنی زندگی کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو اس طریقے سے بیلنس طریقے سے لے کر چلنا ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر کو بھی کوئی کمپلینٹ نہ ہو, اور آپ کے بچے بھی اگنور نہ ہو رہے ہوں. مطلب یہ کہ میں نے اگر یہ اسپورٹس چوز کی اور میں باکسنگ کرتی ہوں, تو یہ نہیں کہ میں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا. میرا ایک سوشل سرکل ہے, میری بہت ساری فرینڈز ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کی, اور میں ان کے ساتھ بھی ملتی ہوں, اپنے گھر میں گیٹ ٹوگیدرس پارٹیز وغیرہ کرتی ہوں. پھر بچے ہیں, ان کے فرینڈز اور ان کی آگے سے فیملیز ہیں, ان سب سے بھی ملتی ہوں. پھر میرے ان لاز ہیں, میرا اپنا میکا ہے, سب لوگوں سے. یہ نہیں کہ میں بالکل دنیا سے کٹ آف ہو گئی اور میں نے بس صرف دن رات جو ہے بس یہ مکے مارنے شروع کر دیے. لیکن یہ کہ ہر چیز کو اپنا بیسٹ دیا. لیکن ریزسٹنس آئی جب آپ نے یہ کرنا چاہا؟ ریزسٹنس تو بہت آتی ہے. کس کی طرف سے سب سے زیادہ آئی اور آپ کو منانا پڑا ایکچولی میں؟ نہیں, مجھے کسی کو بھی نہیں منانا پڑا. مائی ہسبینڈ از دا فرسٹ ون جن کو میں نے یہ بتایا کہ یار میں پروفیشنلی باکسنگ کرنا چاہتی ہوں, میں کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا,
اور کہا کہ یار میں سیٹسفائیڈ ہوں گھر کے ماحول سے بھی، بچوں کی تربیت سے بھی، سب چیزوں سے. تو اگر آپ یہ کریں گی تو یو ول سیٹ اے گڈ ایگزامپل فار دا ادر ویمن آؤٹ دیئر ہو ہیز کڈس فیملیز. تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے انکریج کیا اور موٹیویٹ کیا کہ آپ کریں. ان کی سپورٹ کے بغیر آبویسلی آئی ووڈنٹ ہیو بین ایبل ٹو گیٹ دیئر. تو مینلی تو ان کی سپورٹ تھی. اس کے بعد یہ کہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کیا. جیسے اب میں کمپٹیشن کے لیے آئی واز اوے فار 1 ویک، تو بچوں کے اسکول کھلے ہوئے تھے، تو مائی پیرنٹس ور دیر ایٹ مائی پلیس، دے ور ٹیکنگ کیئر آف دیم، سینڈنگ دیم ٹو اسکول. تو یہ کہ سارا یہ سب چیزیں جو ہے فیملی کی سپورٹ تو بہت میٹر کرتی ہے. بالکل. اور سپورٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کبھی بھی کر سکتے آبویسلی. اور پھر ہسبینڈ کی سپورٹ ہونا، ورنہ میں یہ سوچتی ہوں ہمارے یہ پاکستانی کلچر جو کہ آلریڈی ایک پیٹریارکی کلچر ہے، یہاں پہ مرد اتھارٹیٹیو ہوتا ہے اور مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. سو اس میں اگر ایک عورت کہے کہ میں نے باکسنگ سیکھنی ہے، تو میرے خیال میں شادی کے بعد، بچوں کے بعد ایک ان یوزول قسم کی ایک ڈیمانڈ آ جانا یا ایک خواہش کا اظہار کرنا، تو وہ موسٹلی جو آدمی ہوں گے وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. لیکن آپ اس معاملے میں آبویسلی آپ کا اپنا بھی پیشن تھا، بٹ یو آر لکی انف کہ آپ کو اپنے ارد گرد سپورٹ سسٹم ایسا ملا. اچھا، جب آپ نے سلور میڈل اپنے نام کیا، وہ کمپٹیشن اس وقت کون کون دیکھ رہا تھا اور آپ کی فیلنگس کیا تھیں ایٹ دیٹ ٹائم؟ کمپٹیشن جو ہے وہ کراچی میں PNS کارساز میں تھا اور نیوی کے اس میں. اور وہاں پہ مطلب یہ نیشنل لیول کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر پورے پاکستان سے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں نا، ان کی 2 3 ٹیمز جاتی ہیں، اور پورے پاکستان کے بیسٹ باکسرز جو ہیں وہ اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سنس اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپوجر ان دا رنگ، تو میں جو ہے وہ آئی واز اے بٹ ٹینس ان دا بگننگ. لیکن بات یہ کہ جب میرا پہلا میچ تھا نا، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں لائیو جا رہا ہوں اور بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت دیٹ واز اے ویری ایموشنل مومنٹ، جب میں نے رنگ میں یہ سوچا کہ بچے دیکھ رہے ہیں، ماں نہیں ہارنی چاہیے. تو مطلب یہ کہ بچیاں تو جیتتی ہیں، وہ جتنی بھی میرے ساتھ جو میری اوپوننٹس تھی باکسرز، وہ ساری 4 5 دفعہ جو ہے وہ نیشنل چیمپئن ہو چکی ہیں، سیف گیمز میں جا چکی ہیں. تو ان کا تو بہت زیادہ ایکسپوجر تھا. تو لیکن یہ کہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا رنگ میں. لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ آپ کو یہ جو الفاظ تھے کہ بچے دیکھ رہے ہیں، ہم لائیو جا رہے ہیں، سو اس چیز نے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. لیکن دیکھیں، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی کے پروفیشنل باکسرز کو ہرانا، وہ والی کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ وہ والی فیلنگ تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ، دیٹ واز ریمارکیبل. اور میں یہ کہتی ہوں کہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی عورت میں اس ایج میں اور اس میں اتنا دم ہوگا یا اتنا جسے بندہ کہتا ہے کہ کریج ہوگی کہ وہ اس سب کو فیس کر سکے. پہلی بات تو یہ کہ رنگ میں جا کر تو اچھے اچھے لڑکے جو باکسر ہیں ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. لیکن یہ کہ میں آئی واز پریٹی کانفیڈنٹ الحمدللہ. اور کیونکہ نیوی کے گھر میں ہی تھا، تو جو نیوی کی باکسر کو میں نے سیمی فائنل میں فرسٹ راؤنڈ میں اس کو ناک آؤٹ کیا، تو وہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. مجھے لگا تھا کہ اسی دن ہی بس میں جیت گئی ہوں، اور یہ میں اسی دن ہی چیمپئن بن گئی ہوں. اور وہاں جتنے نیوی کے ٹاپ مینس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے کسی کے گھر میں گھس کر ان کو مارا ہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. وہ ساری بچیاں دے ور ینگ، انرجیٹک. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے بالکل بھی، جسے کہتے ہیں کہ میرے مائنڈ میں ایک بات تھی کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ. مطلب لائف میں کسی بھی پوائنٹ پہ جو ہے وہ میں نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. مطلب آبویسلی جب اس کی ٹریننگ باکسنگ کی کچھ بھی میں کرتی تھی تو مجھے مشکل اور ٹف تو بہت لگتا تھا. لیکن یہ کہ کسی بھی، اب میرے 4 سیزیرین سی سیکشنز ہوئے تو میں نے اس کو اپنی ویکنیس نہیں بنایا، میں نے اس کو اپنی اسٹرینتھ بنایا. تو اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یور ڈریمز آر ناٹ لمیٹڈ بائی یور میرج اور مدرہڈ. مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ میک دیم یور اسٹرینتھ، اور یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا کر جو ہے اپنے گولز کو یہ اچیو دیکھیں، جب آپ اس کی ٹریننگ کر رہی تھی تو یہ کتنا وقت لگتا تھا آپ کو ٹریننگ کرنے میں؟ اس کمپٹیشن میں جانے سے پہلے آپ نے کتنی ٹریننگ سیشنز لیے، کتنا ٹائم آپ اس کو دیتی تھی؟ پھر گھر کو بھی مینیج کرنا، یہ بھی ایک رسپانسبلٹی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو پیرنٹس نے یا گھر والوں نے سپورٹ کیا ہوگا، ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا، لیکن آپ کی اپنی ٹریننگ اور اس پہ کتنا ٹائم لگتا تھا؟ ٹائم ٹیکنگ تو یہ تھا. اور میں نارملی صبح میں ٹریننگ کرتی تھی جب چاروں بچے اسکول گئے ہوتے تھے اور ہسبینڈ سو رہے ہوتے تھے. تو میں نے وہ سلاٹ رکھی ہوئی تھی تاکہ گھر بھی نہ اگنور ہو، اور بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے میں بھی گھر جا چکی ہوں. لیکن کمپٹیشن سے 45 ڈیز پہلے جو ہے وہ ارلی مارننگ جاگنگ یا رننگ کرنی ہوتی تھی. تب بھی بچے سو رہے ہوتے تھے، واپس آ کر ان کو اسکول بھیجنا. اور اس کے بعد یہ کہ جب بچے اسکول چلے گئے تو 10:30 11 بجے جا کر میں ٹریننگ کرتی تھی. اور اس میں یہ ہے کہ سینڈ بیگ اور شیڈو باکسنگ، اسپارنگ اور یہ سب کچھ کرنا. اور پھر 3:30 4 بجے جس وقت میرے بچے ساکر جاتے ہیں کھیلنے، فٹ بال، تو میں اس وقت جو ہے باکسنگ کرنے جاتی تھی. تو 45 ڈیز میں جو ہے وہ زیادہ بوسٹ اپنی یہ جو ہے پریپریشن اس کو دے دینا ہوتا تھا. اس سے پہلے تو ونس اے ڈے ہی چلتا رہتا تھا. اور باقی ہیلدی جو بھی آپ کا ڈائٹ پلان ہے
آپ نے اچھا اس وہ کے ڈائٹ اکارڈنگ. میں یہی میں آپ سے اگلا سوال یہی پوچھنے لگی تھی کہ آپ نے ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں ایڈ کیں اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے؟ ڈائٹ جو ہے آبویسلی اس میں آپ کے باڈی سیلس بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں اور یہ اسپورٹس بہت ٹف ہے، اسپیشلی آپ کا فٹ ورک بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے، اور آپ کے بازو جو ہے آبویسلی پنچ تو اپنے ہاتھوں اور بازوؤں سے تھرو کرنے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو بہت زیادہ آپ کی جان اور آپ کا زور بہت لگتا ہے. تو اس کے لیے میں صبح میں جو ہے ایگ وائٹس اور بلیک کافی اور ایک سلائس سم ٹائمز براؤن بریڈ کا لے لیتی تھی. کاربز میں نے بالکل کٹ نہیں کیے تھے کیونکہ کاربز کے بغیر آپ میں اتنی انرجی نہیں آتی، آپ بڑا ڈیزی اور بہت اس طرح سے لائٹ ہیڈڈ فیل کرتے ہیں، تو آپ کو وہ بھی اپنی انرجی بھی ریوائیو کرنی ہوتی ہے. اور دوپہر میں میرا یہ ہوتا تھا کہ سیلڈ جو ہے اس کے ساتھ چکن ہو جاتا تھا، اور رات میں اسٹیمڈ فش کے ساتھ بوائل رائس یا سم ٹائمز کینوا جو ہے وہ لے لیتی تھی. اور اس کے درمیان میں شام کو اسنیک میں یا نٹس لے لینا یا کبھی 2 بنانا لے لیتی تھی. اور ویسے میں اپنا جو ہے ورک آؤٹ کے بعد جو ہے پروٹین لیتے ہیں وہ لے لیتی ہوں، اور گلوٹامین وغیرہ اور یہ سارے سپلیمنٹیشنز وغیرہ اپنی میں پوری رکھتی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے پروٹوکالز ایکچولی میں کمپٹیشن میں جانے کے یہ تھے جو آپ بتا رہی ہیں کہ آبویسلی اس میں آپ نے ٹریننگ بھی کی، اس میں آپ نے اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھا. لیکن اچھا جہاں پر ہم نے فیملی سپورٹ کی بات کی، ہسبینڈ کی سپورٹ، آپ نے کہا میرے پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا، بچوں نے کتنا، آپ کے بچوں کی ایج کتنی ہے؟ میرا اور بڑا بیٹا 13 سال کا ہے. بڑا بیٹا 13 سال کا ہے، انہوں نے کتنا سپورٹ کیا، انہوں نے کتنا کوآپریٹ کیا؟ کیونکہ بچوں کو الٹیمیٹلی ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے نا، کمیونیکیٹ کرنا، اسکول کے 100 باتیں ہوتی ہیں. فادرز اتنے اس طرح سے نہیں ہوتے کہ ان کو اتنا اپنا وقت ان کے لیے ڈیووٹ کر سکیں. سو obviously جو ماں کی کمی ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا. سو وین یو ور اوے یا اوور آل کتنا کوآپریٹ کیا آپ کے بچوں نے؟ بچوں نے بیچاروں نے بہت کوآپریٹ کیا. میری بیٹی جو ہے وہ 5 سال کی ہے، تو جب میں جا رہی تھی تو وہ یہی سمجھے کہ شاید جیسے میں کہہ کر جاتی ہوں کہ میں بس 10 منٹس میں آ رہی ہوں، تو مجھے کہتی بس 10 منٹس کے لیے نہیں جانا. تو میں نے اب اس کو کیا پتا کہ میں 1 ہفتے کے لیے جا رہی ہوں. تو یہ کہ وہ ویڈیو کال میں کرتی تھی تو بات نہیں کرتی تھی اور غصہ ہوتی تھی کہ واپس آئیں، اب بھی آئیں. اور پھر یہ کہ میرا بیٹا ولی جو ہے وہ بار بار یہ پوچھتا تھا اور میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتا تھا اور میرے ڈیڈی سے بار بار پوچھتا تھا کہ اس راؤنڈ میں تو ماما نے بہت مارا ہے، اس راؤنڈ میں تو ماما نے بہت زیادہ جو ہے اس کو اپنی اوپوننٹ کو مارا ہے. تو پوچھتا رہتا تھا اور کرتا رہتا تھا. کیوریوسٹی بچوں کی ہوتی ہے، لیکن بچے چونکہ ابھی اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں تو ان کو اس طرح سے وہ نہیں ہے. لیکن میرے ہسبینڈ ان کو ریئلائز کراتے رہتے ہیں کہ آپ کی ماں کی اسٹرگل اور ایفرٹ بہت زیادہ ہے. تو میں نے اپنا اسکیجول، اپنی روٹین ان کے حساب سے بنائی ہوئی تھی کہ رات کو جب بچوں نے سونا ہے 8:30 بجے تو میں عشاء کی نماز پڑھ کے ان کے ساتھ ہی سو جاتی تھی، اور جب میں لیٹتی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ لیٹتے، اسکول کی ساری باتیں سنا دیتے تھے. اور میں کوشش کرتی تھی کہ ان کو فجر کے ٹائم بھی اٹھانے کی کوشش کروں. جب میں جاگنگ یا رننگ کے لیے جا رہی ہوں تو وہ مجھے ڈیلی کہتے تھے کہ ہم بھی ساتھ واک کرنے جائیں گے یا اسکیٹس چلا لیں گے یا سائیکلنگ کر لیں گے صبح میں. تو اٹھ جاتے تھے، تو پھر واپس آ کے جو ہے ان کو اسکول کے لیے ریڈی کرانا اور یہ وہ. تو میں نے ایسا کوئی ٹائم نہیں رکھا تھا کہ جب میں بچوں کو جو ہے وہ بچے میرے گھر پر ہیں اور میں نہیں ہوں گھر پہ، یا یہ ہے کہ میں اپنی ٹریننگ اور ایکسرسائزز یعنی کہ وغیرہ آپ کر نے رہی ہوں. اپنی تمام چیزیں مینیج ہی بچوں کے مطابق کی تھیں، ان اور کے مطابق سارا اسکیجول، سارا اسکیجول ان کے ہسبینڈ مطابق کے تھا. پروٹوکولز میں بھی کوئی کمی کچھ نہیں آئی. مطلب وہ لیکن اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کنگ ہوں. تو یہ کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی باکسر ہو تو پتہ نہیں اس کا کتنا روب اور ہاں، کیا ویسے ہو. میں یہی پوچھنے والی تھی اگلا سوال کہ اب آپ کے ہسبینڈ یا ارد گرد کے لوگ بہن بھائی آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ باکسر ہیں، ایک ہی مکہ آیا اور ہم نہیں، گئے؟ بہن بھائی اور باقی سب لوگ تو ڈرتے ہی ہوں گے آبویسلی، لیکن یہ کہ ہسبینڈ جو ہے ماشاء اللہ ہی از ٹال اور براڈ اور ہینڈسم ہے ماشاء اللہ، تو وہ بھی بہت ورک آؤٹ وغیرہ فزیکلی وہ بھی بہت فٹ ہیں، تو انہوں نے کیا ڈرنا ہے میرے مکوں سے. لیکن یہ کہ ان کو جو ہے وہ That was on a lighter note by the way. یا دیٹس فائن. لیکن یہ کہ ان کو ان کے پروٹوکولز میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. اور میں ساری لڑکیوں کو، اپنی فرینڈس کو، دوستوں کو، سب کو کہتی تھی کہ یار اگر وہ کنگ ہیں تو میں کوئین ہوں. یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی جو ہے اسپورٹس چوز کر لی یا میں چیمپئن ہو گئی تو اب میں سمجھوں کہ نہیں ہم ہیں باقی پانی کم ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے انہی کے مرہون منت ہے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک آئی ہوں. تو پھر یہ کہ اس بات کا میں بہت زیادہ ریگارڈ کرتی ہوں. اچھا، ابھی فیوچر پلانس کیا ہیں؟ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان فیوچر؟ اب فیوچر میں ایک اور انشاءاللہ جو ہے وہ کمپٹیشن آ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ضرور پارٹیسپیٹ کروں گی. اور وہ بھی نیشنلز ہیں لیکن پروونس کے لیول کے نیشنلز ہیں، اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کروں گی. اور اگر میں کہوں کہ آئی ایم ڈن ود دا کمپٹیشنز اور باکسنگ سے، تو پھر میں آئی ووڈ لائک ٹو بی اے باکسنگ کوچ، تاکہ میں آج کل جو بچیاں ہیں جیسا ہماری سوسائٹی میں ہے کہ بہت لڑکیوں کو بہت ٹچ می ناٹ اور بڑا فریجائل سمجھا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ سیلف ڈیفینس کے لیے میں ان کو باکسنگ کی کلاسز دینا چاہوں گی تاکہ وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ فیل کریں. ابھی ویسے آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، باکسنگ کی پریکٹس کرنا اور اس طرح سے ورک آؤٹ کرنا، یہ ابھی سب بھی کچھ تمام شامل ہے. اس جاری کے ہے؟ علاوہ میں ہارس چیٹ رائڈنگ، ڈیز نہیں ہوتے کوئی؟ نہیں چیٹ ڈیز اس میں بالکل کوئی نہیں ہوتے. ویکینڈ پہ بلکہ سیٹرڈے سنڈے اگر آف ہوتا ہے تو سیٹرڈے سنڈے میں بچوں کے ساتھ سوئمنگ جاتی ہوں. میں بھی سوئمنگ کرتی ہوں، ان کو بھی کراتی ہوں. اور اس کے بعد یہ کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہم لوگ ہارس رائڈنگ کے لیے بھی جاتے ہیں.
میں نے ٹینٹ پیگنگ بھی کی ہوئی ہے, میں نے شو جمپس بھی کیے ہوئے ہیں, تو مطلب کوئی بھی کام میں نے نہیں لیکن چھوڑا دیکھیں نہیں. ہمارے یہاں پر بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اتنی کریجس نہیں ہوتی, وہ کرنا بہت کچھ چاہتی ہیں لیکن ہماری سوسائٹی کے کچھ ٹیبوز ہوتے ہیں, کچھ گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہوتی, یا وہ خود ہی خود کو بار بار ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایسی خواتین کے لیے کیا پیغام, کس طرح سے اپنا مورال اپ رکھیں؟ سوسائٹی جو بھی کہتی ہے الٹیمیٹلی اٹس یور لائف, یو ہیو ٹو چوز یور پاتھ. سو موٹیویشن کے لیے اینی میسج دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو گیو ٹو آل دا ویمن ہو آر واچنگ اس آؤٹ دیئر؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں لوگوں کا تو کام ہی ہے کہنا. میں بھی آئی گاٹ بلیڈ مینی ٹائمز. زیادہ تر لوگوں نے یہی کہ یہ باکسنگ کر رہی ہے, یہ کوئی ایج ہے مکے مارنے کی, باکسنگ کرنے کی اور یہ سب کرنے کی, لیکن میں نے کسی بات پر بھی کان نہیں دھرے. مجھے پتہ تھا کہ میری یہ ڈائریکشن ہے, میں نے اپنا گول اچیو کرنا ہے, تو فوکسڈ رہیں. اور جو ڈرتی ہیں کسی بھی بات سے وہ بالکل بھی نہ ڈریں. اگر میں اس ایج میں 4 بچوں کے ساتھ گھر فیملی میاں سب کے ماشاءاللہ ہوتے ہوئے اگر میں یہ اچیو کر سکتی ہوں گول, تو اینی بڈی کین ڈو اٹ ایٹ اینی پوائنٹ ایٹ اینی ایج, کسی میں بھی. اور دوسرا یہ کہ مجھے اس بات پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جتنی بچیاں ہیں ان میں آج کل بہت زیادہ دے آر ویری انرجیٹک, وہ اپنی انرجی کو پازیٹیو چینلائز کریں. وہ ضروری نہیں کہ باکسنگ, کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں وہ اپنا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور بجائے اس کے کہ بہت زیادہ تیار ہو کر ریسٹورینٹس میں جانا یا بازاروں میں گھومنا, اس میں ٹائم ضائع کرنا, نہیں, اس طرف آئیں, اسپورٹس کی طرف آئیں. کوئی بھی بزنس ہے یا کوئی بھی انیشیٹو لینا چاہتی ہیں تو بالکل نہ ڈریں, اور بلکہ آ کر اپنا جو ہے اپنے آپ کو پروف کریں, اور لوگوں کے لیے, باقی سب خواتین اور لڑکیوں کے لیے اچھی اگزامپل سیٹ کریں, سو دیٹ دے کین آلسو فالو دیئر فٹ اسٹیپس, اور ان کو بھی تھوڑی انکریجمنٹ ہو. ایسے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بہت خوبصورت آپ نے میسج دیا, بالکل ٹھیک ہے, اپنی انرجیز کو ایک پازیٹیو وے میں صحیح ڈائریکشن میں جو ہے وہ چینلائز کرنا چاہیے. آپ امریکہ سے آئیں اور پھر 4 بچوں کے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں اور ان کو سٹارٹ کیا. لوگ باہر کے ممالک سے نہیں پاکستان آتے, جو ایک دفعہ باہر چلا جاتا ہے نا, اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر ہی سیٹل ہوں. ابھی بھی میں پاکستان کی بات کروں تو یہاں کے حالات, ہر دوسرا بندہ جاتا ہے اس کو باہر کا ویزا ملے اور جائے. وائی ڈڈ یو کم بیک؟ اچھا, میں تو اس لیے آئی تھی کہ میرا وہاں آنیسٹلی میرا دل نہیں لگا تھا, اور میں جب میری دوستیں بھی فون کرتی تھیں اور مجھے یہ کہتی تھیں کہ لوگ تو یہاں آنے کے لیے مر رہے ہیں اور تم واپس آنا چاہ رہی ہو, تو مجھے نہیں مزہ آیا وہاں پہ. میں بھی شاید آئی واز ٹو آکیپائڈ, آئی واز ٹو بزی ان لوکنگ آفٹر دا ہاؤس, بچے اور سب کچھ. وہاں پر ایک میرڈ عورت بچوں والی جو ہے اس کے پاس اس پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور یو آر آل بائی یور سیلف, یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ ود یور اون ہینڈس. تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ کی اسکل کیا ہے, آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, آپ کو اس کو انہینس کرنے کا, پالش کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ملتا. لکیلی جب میں پاکستان آئی تو یہاں پر آپ کو ڈومیسٹک ہیلپ بھی مل جاتی ہے, آپ کو فیملی سپورٹ بھی مل جاتی ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریٹو ہے تو یہ سب سے اٹس دا ہیوج ڈیل. تو پھر یہ جو کمبینیشن ہے, یہ سارا مل کے میں اپنے اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ نکھار سکی, میں اپنی اسکل کو جو ہے وہ پروو کرا سکی. تو یہاں پر مجھے جو ہے آ کر, میرا آنے کا فیصلہ کوئی غلط نہیں ہوا, تو یہاں آ کر جو مجھے عزت اور جتنی اپریسیشن ملی اور جتنا میں نے یہ گول جو اپنا اچیو کیا, وہاں رہتے ہوئے میں بھی ابھی ایک ٹارگیٹ جو آپ نے لازمی اچیو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ بس یہ کمپٹیشن جو ہے یہ ون کر لوں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کمپٹیشنز تو پھر آتے رہیں گے, کمپٹیشنز آتے رہیں گے, پھر لیکن کتنا اور عرصہ آپ ان کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ جب تک ہمت ہے. جب تک انشاءاللہ ہمت ہے. اور دوسرا یہ کہ بس چیلنجز ایکسیپٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے, اور بائی نیچر آئی ایم کوائٹ ڈیئرنگ, تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لائف میں کرتے رہنا چاہیے, ہیپننگ ہونی چاہیے, لائف ایڈونچرس ہونی چاہیے, one should be lively and you should keep rolling yourself. تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چلتے رہنا چاہیے. پھر بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ جو ہے وہ توجہ دوں گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ راحیلہ ولید, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھیں, اور بہت ہی زیادہ میں کہتی ہوں ایک موٹیویشن آپ کو ان کی پرسنالٹی سے مل سکتی ہے, انسپریشنل سٹوری ہے ان کی کہ آپ کسی بھی عمر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو بیریئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے دماغ نے خود کریٹ کیے ہوتے ہیں, ورنہ کوئی بھی انسان کچھ بھی کرنے کا اہل ہو سکتا ہے. آپ کا پیشن ہونا چاہیے, آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے, پھر جب آپ کو سپورٹ ملتی ہے, آپ خود ایفرٹس کرتے ہیں, تو آپ کسی بھی ایج میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو اینی ہاؤ ویوز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.